बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त फोकस विद फायजा में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात 2020 के हवाले से। और इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे पास गिलगित के एक सहाफ़ी जमील नगरी मौजूद हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस के हवाले से बहुत सारे मुख्तलिफ ज़ाविये हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ के जो मकामी सहाफ़ी हैं जो गहरी नज़र रखते हैं हर वक्त बदलते हुए हालात पर और सियासी जमातों पर और सियासी जमातों के उतार चढ़ाव पर, ये बात वही हमें वाज़ेह तरीके से बता सकते हैं कि हालात किस करवट बैठ रहे हैं। ये बताते चलें कि 24 कंस्टिट्यूंसीज में ये इंतखाबात होने वाले हैं 15 नवंबर को, और तकरीबन 330 जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन के लिए मैदान में उतरेंगे। और ये भी बताया जा रहा है तकरीबन 14 रजिस्टर्ड पार्टीज हैं और कुछ जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार होंगे। हमारे साथ जमील मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, आप कैसी, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला। जमील ये बताइएगा, इस वक्त जो है जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हैं, हम बहुत सियासी गहमा गहमी देख रहे हैं। इस मर्तबा ये जो तीसरी गालिबन लेजिस्लेटिव असेंबली जो है मुंतखब होने जा रही है, क्या पहले से ज्यादा सियासी गहमा गहमी देखने में आ रही है? जी बिल्कुल, पहले इलेक्शंस के निस्बत इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा गहमा-गहमी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की फोकस है और सियासी एक्टिविटीज़ का जो है उरूज है, यहाँ पे बड़े शोर से बड़े जो है तेज़ी के साथ चला रहे हैं। अब देख लें कि इस वक़्त भी गिलबस्तान पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का हब बना हुआ है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कोने में एक ना एक एक्टिविटी इस वक़्त भी चल रहा है। तो इस हवाले से यहाँ पर बहुत ही लोगों में भी इसका जोश-खरोश पाया जा रहा है। हालाँकि वेदर टेम्परेचर तो काफ़ी हद तक ड्रॉप हो चुका है, लेकिन पॉलिटिकल टेम्परेचर हीट अप्स कर गया है और देखते हैं 15 नवंबर तक क्या सिलसिला जी। बनता है। तो जमील, पॉलिटिकल टेम्परेचर जाहिर है बहुत हाई है इस वक्त, लेकिन हमने देखा कि जब कोविड पैंडेमिक सामने आया तो गिलगित बल्तिस्तान में काफ़ी परेशानी फैल गई, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जो है एक ही मेन अस्पताल है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी है। लेकिन अभी भी कोविड पैंडेमिक की दूसरी लहर जो है उसका खतरा जाहिर है। अब उसके दरमियान ये तमाम तर सियासी सरगर्मियां, इसको मकामी लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, इसमें जो मेन जो रिस्पॉन्सिबल जो कंसर्न ऑफिशियल्स है, उन्होंने पहले ही इसका खदशे ज़ाहिर किया था और बल्कि केयर टेकर मिनिस्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने वाज़ेह किया था कि ये पेंडेमिक है, कोविड है, वो विंटर्स में बहुत ज़्यादा फैल सकता है और उसमें इलेक्शंस कराना एक बहुत बड़ा यानी उन्होंने रिस्क करार दिया था और उन्होंने कहा था कि चूँकि विंटर्स आ रहे हैं, विंटर्स में कोविड का बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस है इन इलाकों में और ऑलरेडी हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है और ऐसे में इलेक्शन की एक्टिविटीज़ कराने से बहुत बड़ा खतरा लाहक है। इसके बावजूद भी जो है इलेक्शंस करवाए गए और आप देख रही है कि कोई जो है इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स और कोई इसके लिए एहतियाती तदाबीर कुछ भी नहीं है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी इंक्लूडिंग जो है वो अपनी सरगर्मियों में मसरूफ है। तो इट्स वेरी डेंजरस और बहुत ही खौफनाक बात है और शायद अब पहले से भी यानी वक़्तन-फ़वक़्तन कमी आती जाती है, कभी बढ़ता जाता है। लेकिन इस दफ़ा भी कोविड का जो मरीज़ है वो रोज़-बरोज़ जो है उसका शिकार हो रहे हैं। इवन आप देख लें, आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि कमर ज़मान कायरा साहब जो बिलावल के साथ कैंपेन में आए हुए थे, वो पंजाब के जो है पीपी पंजाब के प्रेज़िडेंट भी है, वो यहाँ के जो है एक्स गवर्नर भी रहे हैं। वो कोविड के शिकार हुए, वापस चले गए और उसके अलावा मरियम सफदर के साथ आए हुए जनाब कैप्टन सफदर साहब भी कोविड के शिकार हुए, वो भी। अब आम आदमी तो इसका शिकार भी हो रहा है। अब देखिए वो पहले वही वाली बात है कि फैसिलिटीज़ तो है नहीं, यहाँ टेस्टिंग कैपेसिटी तो ऑलरेडी जो है बहुत कम है, तो अब पता नहीं कितने लोग मर रहे हैं, कितने उसके शिकार हो रहे हैं, ये तो नहीं पता।
لیکن اس بات سے اندازہ لگا لے کہ اب یہ جو دو بڑے لیڈرز اس کے شکار رہے تو اس کا مطلب ہے کہ عام آدمی تو بہت بری طرح سفر کر رہا ہے. تو ان الیکشنز کے بعد بھی کوئی بھی جو انتظامیہ ہے یا کیئر ٹیکر چیف منسٹر، انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا، انہوں نے نہیں کہا کہ ان جلوسوں کو روکا جائے؟ نہیں، یہ پہلے انہوں نے کوئی جاری کیا تھا کوڈ آف کنڈکٹ، لیکن کوئی اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. جیسے انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ جو ہے کریں گے جلد سے جلوس تو اس میں فیس ماسک کو یقینی بنائیں گے اور سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیں گے. بہت ساری چیزیں کوڈ آف کنڈکٹ کا حصہ تھے، لیکن اس پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے، نہیں اس پہ کوئی نوٹس لیا جا رہا ہے. حالانکہ میں نے کہا کہ اس بات کی نشاندہی جو ہے کیئر ٹیکر منسٹرز نے خود کیا تھا، بلکہ انہوں نے وارن کیا تھا کہ بھئی آپ بغیر احتیاط کے، بغیر ان ارینجمنٹس کے اگر الیکشن کروائیں گے تو یہ مرض تو بہت زیادہ پھیل جائے گا اور اس سے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. اچھا یہ بتائے گا اس وقت جمیل کہ گلگت کی اگر ہم بات کریں، گلگت بلتستان، جو لوگ نہیں زیادہ جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہے، تو یہ ایک ہی علاقہ، لیکن گلگت الگ ہے تھوڑا سا، وہاں پہ ثقافت تھوڑی مختلف ہے. بلتستان الگ ہے، اس کی ثقافت مختلف ہے، لیکن الیکشن جو ہیں یہ جی بی کے ہیں. تو گلگت میں کیا رجحان رہتا ہے اور بلتستان میں کیا رجحان رہتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این جو وہ حکومت میں رہی، لیکن اب کچھ سروس کے مطابق وہ شاید اتنی پاپولر نہیں رہی ہے عوام میں. تو رجحان کیا ہے لوگوں کا؟ لوگ کیا چیز دیکھ کر جو ہے وہ پارٹیز کی طرف جو ہے وہ کھنچ رہے ہیں؟ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جیسا آپ نے کہا نا کہ مختلف ڈویژنز میں، مختلف ڈسٹرکٹس میں لوگوں کے رجحان مختلف ہے اور ان کے ووٹ کرنے کا جو پریارٹی ہے یا جن بنیادوں پہ وہ ووٹ کرتے ہیں، مختلف لوگوں کے، مختلف علاقوں کے مختلف طرح کے ٹرینڈز ہے، مختلف لوگوں کے ترجیحات ہے. اب بلتستان سائڈ پہ دیکھیں، بلتستان لوگوں جو ہے ایک بات کہی جاتی ہے کہ رولنگ پارٹی کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے بلتستان میں، اور وہاں سے ہمیشہ جو ہے پریفر کرتے ہیں رولنگ پارٹی کو ووٹ کرے. اور یہ چیزیں، اور پھر ایوری کنسٹیٹوئنسی کے اندر وہ علاقائی جو سیاست ہوتی ہے ان کے بنیادوں پہ جو ہے وہاں کے کینڈیڈیٹ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، ان کے بنیادوں پہ وہ اپنا سر کیمپینز کرتے ہیں. گلگت کے اندر تھوڑا مختلف ہے. اب ضلع گلگت کے اندر کچھ کنسٹیٹوئنسیز ایسے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کے اب بھی خیال ہے کہ وہاں مذہب کے یعنی سیکٹرین بنیاد پہ بھی ووٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے قومیت کے بنیاد پہ بھی ووٹ پڑتے ہیں. اسی طرح اب جو ہنزا کا علاقہ ہے، ہنزا میں چونکہ ایک کاسٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور ریلیجیسلی وہاں پر بھی کوئی خاص ڈفرینسز نہیں دیکھتے ہیں اور وہ ہمیشہ رولنگ پارٹی کو دیکھتے ہیں. اور اس کی نسبت نگر کا جو دو کنسٹیٹوئنسیز ہے وہاں پہ ہمیشہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ دو کنسٹیٹوئنسیز میں مشکل سے حکمران جماعت ایک سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوتی ہے، بلکہ دوسری سیٹ جو ہے وہ اپوزیشن یعنی ریزسٹنس سمجھ لیں آپ کہ وہاں پر اینٹی یعنی گورنمنٹ جو اینٹی گورنمنٹ اینٹی رولنگ پارٹی کینڈیڈیٹ سامنے آ جاتا ہے. تو اس دفعہ بھی نگر کے اندر جو ہے رولنگ پارٹی کا امیدوار مضبوط دکھائی نہیں دے رہے ہیں. اسی طرح ویریشن میں مختلف علاقوں کے مختلف لوگوں کے ٹرینڈز ہے. گزر میں بھی تھوڑا مختلف ہے. وہاں پہ دیکھیں اب ایک ہی جماعت ہے بی این ایف ناجی گروپ، وہ 2-3 الیکشنز میں وہاں سے ناجی صاحب ون کرتے آئے ہیں. حالانکہ گلگت بلتستان کا یہ واحد کنسٹیٹوئنسی ہے جہاں سے نیشنلسٹ بھی جیت کر آ جاتے ہیں. جی اچھا یہ بتائے گا کہ آپ نے قومیت کا بھی ذکر کیا کہ بہت ساری قومیت کے اپنے اس کے حساب سے بھی ووٹ دیتے ہیں، تھوڑا اس کے اوپر وضاحت کریں. میں چاہ رہی ہوں کہ لوگوں کو تھوڑا سا علم ہو جی بی کے لوگوں کے بارے میں، ان کی جو سوچ ہے اس کے بارے میں. بلتستان میں زیادہ تر چونکہ بلتستان میں بلتی
لوگ لیکن اب گلگت ڈویژن میں یہ جو شین، یشکن، ڈوم، کمن، یہ جو قبائل ہے وہ ان بنیادوں پہ بھی جو ہے لوگ کمپینز کرتے ہیں، لوگوں کو ووٹ کراتے ہیں. اسی طرح اب دیامر کا جو ایریا ہے، دیامر ڈویژن ہے، دیامر ڈویژن میں چونکہ لوگوں کی اکثریت ایک ہی سیکٹ سے تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر جو قومیت کے بنیاد پہ جو روٹس ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہے. وہاں پہ کینڈیڈیٹس جو ہے کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ قومیت کے بنیاد پہ، یعنی شین، یشکن بڑے قبائل ہے، اس کے علاوہ سنوال قبائل ہے، ڈوم ہے، کلوچو ہے، اس طرح اور بھی جو ہے قومیتیں ہیں. اور ان قومیتوں کے امیدوار کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اپنے قبیلے کے، اپنے اپنے برادری کے لوگوں سے ووٹ کرائے. اچھا یہ بتائے گا جمیل کہ سب سے زیادہ اہم ایشوز کیا امیدوار جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو وعدے کر رہے ہیں؟ لوڈ شیڈنگ کا ہے، مجھے معلوم ہے، پانی کا، صاف پانی کا بھی مسئلہ رہتا ہے، جو ہسپتال ہیں اس کا بھی مسئلہ ہے کیونکہ ہے ہی نہیں میڈیکل فیسلٹیز ایک مین ہسپتال کے علاوہ. تو لوگ کیا وعدے کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ ہونا یہ چاہیے کہ لیجسلیٹو اسمبلی ہے اور امیدوار سے یہ توقع رکھے یا امیدوار اپنے منشور میں، اپنے مینیفیسٹوز میں، سلوگنز میں یہ باور کرائے کہ وہ آگے لوگوں کے فائدے کے لیے یا لوگوں کی بہتری کے لیے قانون سازی کس طرح کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کے پاس کیا میکنزم ہے، آگے وہ کیا کرنے جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ کچھ مختلف ہے. جو امیدوار کنسٹیٹوئنسیز میں وہ لیجسلیشن پہ بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگوں کو جو ہے نوکریاں دینے کے وعدے کرتے ہیں، جو لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مسائل ہے، روڈز کا مسئلے ہیں، پانی کے مسائل ہوتے ہیں اور دوسرے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو سولو کرنے کی ان سے وعدے کرتے ہیں. ان سے جو ہے بہت سارے علاقوں میں یہ بھی ہوا کہ ان سے باقاعدہ ایگریمنٹس بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہم جب جیتیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ حل کریں گے، آپ کا سکول بھی بنائیں گے، ہسپتال بھی بنائیں گے، روڈ بھی بنائیں گے، پانی کا مسئلہ بھی حل کریں گے، اور کھیتی باڑی کے لیے جو واٹر چینلز ہے ان کو بھی ہم ٹھیک کریں گے، اور پھر جو بجلی کا نظام ہے اس کو بہتر بنائیں گے. ان مسائل میں یا ان چیزوں میں لوگ ان سے ووٹ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا ان سے ووٹ لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد الیکشن میں جب کامیاب ہو کے آ جاتے ہیں، جیسے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں جمیل، کہ جیسے میں کچھ فگرز دیکھ رہی تھی، تھوڑا اس پہ آپ ہمیں ذرا روشنی ڈالیں کہ پچھلی دفعہ تقریباً شاید 22 نشستیں پی ایم ایل این کے پاس تھیں، ایک پیپلز پارٹی کے پاس اور ایک پی ٹی آئی کے پاس. نہ 16-17 جو سیٹیں ان کے پاس رولنگ پارٹی تھی اس وقت پی ایم ایل این جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی. 2 جو سیٹیں ہیں وہ ایم ڈبلیو ایم جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے، اور 2 سیٹیں تحریک اسلامی جیتنے میں کامیاب ہوئی، اور پھر ایک سیٹ پی پی پی، ایک سیٹ پی ٹی آئی، اور ایک چونکہ میں نے انڈیپینڈنٹ کو ملا، انڈیپینڈنٹ 2 جیتے تھے، انہوں نے بعد میں پی ایم ایل این کو جوائن کیا، تب ان کی جو ہے 16-17 تک جو ہے گئے تھے. اور پھر ایک بی این ایف کا ناجد صاحب کا سیٹ تھا، اور اس کے علاوہ ایک جے یو آئی کا بھی سیٹ تھا، اور یہ ٹوٹل 24 بن گئے تھے. ٹھیک ہے، اب مطلب پی ایم ایل این کے پاس میجورٹی تو تھی. اس وقت جو سرویز آئے ہیں، 2 سرویز میں نے پڑھے، ان کا ایک جی جمیل کیا فرما رہے ہیں آپ؟ جی آپ کا ویٹ کر رہا تھا، آپ کوسچن کر رہی تھی. تو جو ایک میجورٹی پی ایم ایل این کو بہرحال موجود تھی، ان کے پاس تھی، تو جو اس وقت سرویز آئے ہیں جس میں ایک پلس کنسلٹنٹ نے سروے کیا، لوگوں کے انٹرویوز کر کے، لوگوں سے بات کر کے، اس کے مطابق جو ہے اب تقریباً 14% لوگ پی ایم ایل این کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، 26% پی 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 کو اور 35% پی ٹی آئی والوں کو. دوسری طرف گیلپ نے ایک سروے کیا اور انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کی سورس کیا تھی، لیکن انہوں نے بتایا کہ 14% لوگ نواز شریف یا پی ایم ایل این کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، 24% پی 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 کو اور 27% پی ٹی آئی کو.
تو یہ جو ان کی پاپولیرٹی میں بظاہری کمی لگ رہی ہے لوگوں کے درمیان پی ایم ایل این کی، یہ اس میں کیا حقیقت ہے، اور اگر یہ ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، اس میں سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پی ایم ایل این جو ہے لاسٹ الیکشن میں ان کو یعنی اچھی یعنی سنگل میجورٹی میں وہ حکومت بنا سکی تھی، اور تھرو 5 سال تک وہ یہاں پہ حکومت میں رہی، اور اس دوران چونکہ یہاں کے لوگوں کا زیادہ تر جو توقعات تھی ان سے کہ وہ یہاں کی کنسٹیٹیوشنل رائٹس کے حوالے سے یا اس گلگت بلتستان کے جو کنسٹیٹیوشنل اسٹیٹس کو ڈٹرمن کرنے کے حوالے سے وہ توقع کر رہے تھے کہ پی ایم ایل این کے دور میں یہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور بہت سارے چیزوں میں ان کی توقعات وابستہ تھی لیکن ان پہ نہیں اتر سکی، اور اس وجہ سے اس کے بعد بہت سارے چیزوں میں لوگوں کی محرومیاں بھی تھی، لوگوں کی جو ہے بہت سارے توقعات بھی تھی وہ پورے نہیں ہو سکے، تو پی ایم ایل این کا گراف اسی طرح جو ہے وہ نیچے آ گیا، اور اس کے بعد بہت سارے ایسے لیڈرز تھے پی ایم ایل این کے، یعنی جو ان کے رولنگ پارٹی میں منسٹرشپ کا جو عہدے بھی انجوائے کر رہے تھے، ممبرز اسمبلی بھی رہے تھے، مختلف عہدوں پہ بھی تھے، بہت سارے لوگوں نے جو ہے پی ایم ایل این چھوڑ کے پی ٹی آئی کو جوائن کیا، اس سے بھی مسئلے مسائل آ گئے، خیر بہت سارے فیکٹر تھے جس کی وجہ سے، اور دوسرا رولنگ پارٹی کی طرف لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پی ایم ایل این کے اتنے روٹ سٹرونگ نہیں تھے، اور پی ایم ایل این جب گورنمنٹ میں تھی اس وقت بھی بہت سارے لوگ آگے پیچھے سے گئے تھے لیکن وہ سروائیو نہیں کر سکے، اور وہ واپس دوسرے پارٹیوں میں یا رولنگ پارٹی کی طرف ان کی رغبت زیادہ ہونے لگا، تو اس وجہ سے اب پی ایم ایل این کی وہ پوزیشن نظر نہیں آ رہی ہے۔ اچھا جمیل، جو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت نے گلگت بلتستان کو ایک پروویژنل پروونشل سٹیٹس دینے کا وعدہ کیا ہے، اس سٹیٹس اور یہ جو ایک اہم اعلان ہے، اس کا کیونکہ ہم اسی کے بارے میں بات کریں، اس کا لوگوں پر کیا اثر ہوا ہے؟ لوگ ایک جگہ میں پڑھی تھی کہ 66% لوگ جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں، اور کوئی 26-28% ہیں وہ اتنا خوش نہیں ہیں، لیکن آپ وہاں پر موجود ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں جب آپ لوگوں سے سنتے ہیں لوگ خوش ہیں اس وعدے سے؟ ابھی دیکھیں جی، اس سے پہلے بھی میجارٹی لوگوں کا جو ہے یہاں پر ڈیمانڈ یہ رہا کہ اس علاقے کو صوبائی حیثیت دیا جائے، عبوری صوبہ بنایا جائے، پچھلے اسمبلیوں میں بھی متفقہ قراردادیں پاس ہوئی کہ اس علاقے کو عبوری صوبہ بنایا جائے، پاکستان کا پانچواں صوبہ بنایا جائے، اور اس اعلان کے بعد، اس فیصلے کے بعد تو بہت لوگوں میں میجارٹی لوگ ہمیں یعنی بہت ہی سیٹسفائی نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس ڈیسیجن کے حق میں بہت سارے علاقوں میں، دیامر میں، گلگت میں، ہونزا میں، مختلف بلتستان میں مظاہرے ہوئے ہیں، بلکہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس پہ جلد از جلد امپلیمنٹ ہونے چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ خوش تھے اور اس فیصلے کا فیور کرتے ہیں، اور میجارٹی لوگ اگر کوئی پوزیشن، کوئی خاطر خواہ اس میں اپوزیشن ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز نے تو آلریڈی ایگری کیا ہے، اور یہاں کے لوکل جو پارٹیز ہے وہ بھی اب یہاں دیکھیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ جو آئے ہوئے ہیں، کمپینز کر رہے ہیں، ہر پارٹی کا جو ہے ہیڈ یہ کلیم کرتا ہے کہ دیکھو گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے میں ہمارے پارٹی کا جو ہے کنٹریبیوشن ہے، پی ایم ایل این، پی پی پی، پی ٹی آئی، ایون پی ایم ایل کیو کے لیڈرز بھی آج سے یہ کہنا مطلب جو شروع ہو گئے ہیں کہ یہ فیصلہ تو ہمارے دور میں ہوا تھا، یہ ہم نے اس کے لیے راہ بنائی تھی، اس کے لیے ہماری کنٹریبیوشن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ بہت زیادہ فیور کر رہے ہیں، لوگ سیٹسفائی ہے، اس لیے ہر پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ اونرشپ لے لے اور اس کا کریڈٹ لے لے۔ لیکن جو لوگ ہیں وہ اس کا کریڈٹ کس کو دے رہے ہیں، کس پارٹی کو دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں کسی پارٹی کو تو نہیں دیا جا سکتا ہے، نہیں لوگوں کا۔ آپ پی پی کے جو لوگ ہیں وہ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو پی پی کی وجہ سے ہوا، پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ آج تک تو نہیں ہوا تھا، پی پی نے اپنے دور حکومت میں نہیں کر سکے، تو یہ تو پی ٹی آئی کے دور میں ہوا، یہ تو صرف عمران خان صاحب نے کیا۔
اس کا کریڈٹ وہ لینا چاہ رہے ہیں. پی ایم ایل این والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کے لیے ہم نے جو ہے راہ ہموار کیا, جیسا سرتاج عزیز کمیٹی کا جو ریکمنڈیشن تھے اس میں بالکل ہو بہو یہی ریکمنڈیشن تھے, لیکن این ٹائم پہ ہماری حکومت چلی گئی تو اس وجہ سے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے تھے. تو اب یہ آ کے امپلیمنٹ کرا رہے ہیں. پی ایم ایل کیوں والے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو مشرف دور میں فیصلہ ہوا تھا گیل بلتستان کو صوبہ بنانے کا, اور اس کا امپلیمنٹیشن آج ہو رہا ہے. بہرحال یہ ہے کہ کوئی پارٹی جو ہے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھتی, اس میں ہر پارٹی جو ہے کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے. اچھا یہ بتائے گا جمیل, جو تھوڑی دیر پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے بھی بہت سارے لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے. کچھ رپورٹس میں بھی دیکھ رہی تھی جس میں آتا کہ تقریباً 5-6 تو لوگ ہیں جو میرے پاس نمبرز آ رہے تھے جو پی ایم ایل این سے پی ٹی آئی میں, کچھ اس کے جیسے رنجش ہیں پی ٹی آئی والوں کی بھی جو وہ بڑھ گئیں کہ ہمیں ٹکٹ نہیں دیا جا رہا, بلکہ جو لوگ آئے ہیں ایک دم سے پی ایم ایل این سے ان کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے. تو اس کا لوگوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا لوگ پھر ایسی پارٹی کو جو فوراً دوسری پارٹی کے لوگوں کو لے لیتی ہے الیکشن سے پہلے, جیسے پی ٹی آئی نے لیا, کیا اس کو ایک منفی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ نو ڈاؤٹ, جیسا آپ نے جو خدشات کا جو باتیں بتائی, بہت ساری کنسٹیٹوئنسیز میں ایسا بھی ہوا کہ جو ڈیزرو جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو ٹکٹ نہیں دیا, جو اوور نائٹ جنہوں نے اپنی پارٹی کو چھوڑ کے چھوڑ کے پی ٹی آئی جوائن کیا, پی ایم ایل این کو چھوڑ کے پی ٹی آئی جوائن کیا, ان کو ٹکٹس دیے گئے. تو اب جو ہے کافی جو لوکل سطح پہ ان فیصلوں کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا, اور پھر اس سے لازمی بات ہے کہ پی ٹی آئی کو نقصان بھی, اور جن کینڈیڈیٹس کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا انہوں نے پھر ایز انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کیا ہے, تو اس سے تو پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا, اور نقصان جہاں پر ہوگا وہ صرف اور صرف ٹکٹ ڈسٹریبیوشن میں مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوگا. ٹھیک ہے جمیل, آخر میں ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر میر افضل صاحب, انہوں نے کہا کہ آرمی کی ضرورت نہیں پڑے گی, صاف اور شفاف انتخابات کی ہم خود کوشش کریں گے اور ہم اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت تک جتنے انتظامات ہیں الیکشن کے حوالے سے, الیکشن کے دن کے حوالے سے, 15 نومبر کے حوالے سے, آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا انتظام مکمل ہے اور آرام سے لوگ اپنا ووٹ ڈال سکیں گے؟ جی, اب امن و امان کا خیر بہتر یہاں پہ صورتحال ہے, ابھی تک اس طرح کی لا اینڈ آرڈر کا کوئی صورتحال خراب نظر نہیں آ رہا ہے, اور چیف الیکشن کمشنر بھی اعلان کیا تھا کہ ضرورت پڑے گی تو ہم فوج کو بلائیں گے, ورنہ تو ہمارے پاس جی بی پولیس بھی ہے, جی بی اسکاؤٹس بھی ہے, رینجرز بھی ہے, اور دوسرے جو ہے فورسز بھی ہے جن کے ذریعے سے ہم سیکورٹی کے سارے ارینجمنٹ کر لیں گے. لیکن یعنی جمعرات اور بدھ کے روز بہت سارے جو جی بی پولیس کی تعداد کم پڑ گئی تھی, پنجاب سے, سندھ سے, دوسرے صوبوں سے بھی پولیس جوان آنا شروع ہو گئے ہیں, ایف سی کے بھی اہلکار آ گئے ہیں, تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سارے انتظامات ہمارے مکمل ہے, اور اس میں جو جی بی پولیس کی کمی تھی وہ دوسرے صوبوں سے منگوایا ہے, ان سے یہ کمی بھی ہم نے دور کیا ہے, اور تو اس کے لیے سارے انتظامات مکمل ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا جمیل نگری ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں نگر سے, نگر خاص سے, اور یہ گلگت میں موجود ہیں. گلگت بلتستان کے انتخابات 2020 کے حوالے سے جمیل نے ہمیں بہت ساری اہم باتوں پر اور پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے, کیونکہ یہ مقامی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں, مقامی تجربے کار صحافی ہیں. 24 کنسٹیچوئنسیز, تقریباً 330 امیدوار جو ہیں 15 نومبر کے روز کانٹے دار مقابلہ ہوگا. ان میں 14 رجسٹرڈ پارٹیز ہیں اور کچھ آزاد امیدوار بھی ہیں. تو ہم اس کے سلسلے میں آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. جمیل, آپ کا بہت شکریہ. فی الحال اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. تھینک یو, آپ کا بھی بہت شکریہ.